अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनिशा। और रमज़ान में सुबह सुबह इतनी एनर्जी ज़रूर होती है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है। अच्छा, दिन को जाके थोड़ी सी एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि बहुत सारे और भी काम होते हैं। अच्छा, हमारी तो थोड़ी रूटीन चेंज होती है, शो और बाहर निकलना, धूप में गर्मी में जाना, बहुत सारे लोगों से बात करना। तो जो घर में औरतें रहती होंगी मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा रमज़ान जाता होगा क्योंकि घर में ना धूप ना कुछ, सुकून से आप अपने रमज़ान गुजारें। पर हम लोग जो जॉब करते हैं या जो मीडिया लाइन में है, जिनको शोज़ और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि अगर आप धूप में जाके बाहर करते हैं। पर ये जज्बा, ये जोश और ये रमज़ान के महीने का जो होता है ये कम नहीं होता और इसकी वजह से कितनी भी मुश्किल आ जाए वो आसान लगती है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने पहले गेस्ट को वेलकम करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी ऐवान कुरैश से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मेरे साथ मेरे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है जी नदीम कुरैशी, खादम कुरैश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूँगी, ये जो एक मतलब मैं समझती हूँ बहुत बड़ा इशू है ये, हमारे मुल्क की मईशत को भी नुकसान हो रहा है, हुआ भी है और आगे अगर हम ना समझे तो और ज़्यादा भी होगा। जिस तरह से ये जानवरों में ये जो एक बीमारी आई हुई है जिसकी वजह से हम लोग बहुत डर गए क्योंकि हम लोग अक्सर नेगेटिव चीज़ें जो है ना उसको पिक करते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे अगर किसी इंसान को कोई स्किन की बीमारी, तो हमने ये वीडियो बना के डाल दी कि इसने गोश्त खाया था और इसको हो गई, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो सादे लोग थे जिन्होंने देखा वो खौफ खा के उन्होंने गोश्त खाना छोड़ दिया। अब जो जानवर अगर 100 जाते थे तो वो 15 भी नहीं जा रहे, सही है, तो वो तो नुकसान हो गया ना। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें चैनल पर अपने मदऊ किया। थैंक यू। अच्छा, मुल्क की मईशत को इस बीमारी की वजह से नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अवाम पाकिस्तान इस बात को अच्छे तरीके से सुन लें और समझ लें। हम्म। हाँ, कराची के अवाम बिलखसूस जो है वो एक अल्लाह की इस नेमत से थोड़ा सा दूर हुए या उनको दूर किया गया, क्योंकि मुल्क की मईशत को नुकसान तो जब होता कि ये माल बिकता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जानवर यहाँ से कटने के बाद एक्सपोर्ट हुए। अच्छा। और एक्सपोर्ट जो है वो मुल्क की मईशत को फायदा देती है। अच्छा, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू पहले भी किया था और उसमें जिनका इंटरव्यू किया था उन्होंने यही कहा था कि बड़ा नुकसान हो गया है। हाँ, तो हमें जो दिखाया जाता है हम तो उसी वो को आप देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल जायज़ हैं, हाँ। क्योंकि आप जो बात कर रही हैं वो इलाकाई सतह पर कर रहे हैं। जी। आपको इस ये वाला जो इसका सेकंड जो सिनेरियो था उसका इल्म नहीं है। ये मैं अब आपके सामने बात को खोल रहा हूँ कि हमारे लिए, आवाम के लिए, बिलखसूस कराची के लोगों को एक लंपी स्किन डिजीज के हवाले से इतना सोशल मीडिया पर और कुछ ऐसे मीडिया पर्सन थे कि जिन्होंने इतना वावेला मचाया, उसकी वजह से हमारी लोकल आवाम ने इसको खरीदना और खाना बंद कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब यही जानवर सारा का सारा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया क्योंकि रमजान मुबारक करीब थे। गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट इसकी दबा कर हुई है, वहां से फिर डॉलर्स में पेमेंट आई है। इस वजह से मुल्क को तो फायदा हुआ है। अच्छा। ठीक है, और हमने इस हवाले से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह खादिम कुरैश मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब की क़यादत के अंदर जहाँ तक हमसे हो सका हम लोगों ने आवाज़ उठाई। उस पर तमाम मीडिया पर्सन, तमाम वो हमारे साथी एंकर्स और तमाम वो अखबारात जो कि क़रीबन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने जो है हमारे इस जायज़ मौक़िफ़ की हिमायत करी और आवाम में उन्होंने शऊर को आगाह करने के लिए और इस इबहम को दूर करने के लिए बहुत उन्होंने हमारा साथ दिया। अच्छा जी। और उसके साथ साथ एक हमारा जब इस तरह से अवामी सतह पर आवाज़ उठी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने उस पर भी काफ़ी हमारा साथ दिया और अब तुर्की से तकरीबन 40 लाख वैक्सीन का था, 11 लाख वैक्सीन आ चुकी हैं जो कि अब तक जानवरों में लगा दी गई हैं। तो हम उनके भी मशकूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये बीमारी करीबन ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी ना होने के बराबर। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि रिसेंट मैंने एक इंटरव्यू किया जिसमें जो मार्केट्स में छोटे मोटे कसाई जो अपना कारोबार छोटा मोटा चला रहे हैं वो तो बड़े मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा हमारा काम तो ना होने के उस पे आ गया 20% मुश्किल से।
اور بڑی مشکل میں ہم لوگ، میں نے ایسا بھی ایک انٹرویو کیا ہے تو، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ بیماری نہیں ہے، بالکل صحیح جانور اسٹیمپ لگ کے وہ گوشت مارکیٹس میں آ رہا ہے تاکہ لوگ لیں گوشت. بالکل. یہ جو ہمارے تو مزدور حضرات تو بالکل ان کے تو چولہے بند ہو گئے تھے نا. اور ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں سلاٹر ہاؤس کے اندر جی وہ باہر کی منڈیوں سے آتے ہیں، پنجاب کی سندھ کی منڈیوں سے آتے ہیں. اس کو بچیا بچڑے اور بھینس کے 2.5-3 من کے جو پاڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ذبح ہوتے ہیں نا. گایاں تو ذبح ہوتی ہی 10% ہیں، وہ صرف باڑوں میں رکھی جاتی ہیں دودھ کے لیے اور افزائش نسل کے لیے. تو یہ تو ویسے بھی اتنی زیادہ ذبح نہیں ہوتی تھی، یہ تو ایک پھیلا دی گئی تھی بیماری اور سب کو بے روزگار کروا دیا گیا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہاں سے دن میں منڈیوں سے لاتے ہیں، صبح سلاٹرنگ ہو جاتے ہیں اور وہ گوشت آپ کو دکانوں پہ اچھا نظر آئے گا. جب آپ خریدنے جائیں گے 800 روپے کلو آپ گوشت خرید رہے ہیں تو آپ دیکھ کے خریدیں گے نا. بالکل تو ایسا ہی. بیمار گوشت آپ کو نظر آئے گا، صاف نظر آئے گی اس کی شکل. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم اللہ کا شکر ہے اچھا کاروبار کرتے ہیں، اچھا گوشت بیچتے ہیں، مسلمان ہیں. جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کرتے ہیں تو تمام بیماریاں تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. اچھا ایک بڑا گلہ ہے لوگوں کو کہ مطلب اگر کسی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ گوشت کھانے سے جسم میں یہ بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو بڑا ایک پروپیگنڈا بن گیا ہے کہ کیوں بتایا گیا ہے یا کیوں بولا گیا ہے، یہ غلط ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کو نقصان دیا جا رہا ہے. مطلب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے، ہم بھی حق سچ کی بات کریں گے. پھر آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ آیا اللہ نہ کرے خیر ایسا مارکیٹ میں گوشت آ نہیں رہا کیونکہ جو جانور بیمار ہوگا اسے کاٹا ہی نہیں جا رہا، اس کی قربانی ہی نہیں کی جا رہی، اس کو مارکیٹ میں لایا ہی نہیں جا رہا. پر فار ایگزامپل اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی نالج میں کیا ہے کہ ایسا گوشت کھانے سے آیا کوئی انسان کو بھی بیماری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹرز ہی کی جانب سے مختلف قسم کی آراء آپ لوگوں کے سامنے بھی موجود ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی برننگ ایشو ہوتا ہے یا اس قسم کا ابہام پیدا کر دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاپولیرٹی کے واسطے کچھ بھی کہہ سن کر اور اخبارات میں اور میڈیا کی زینت بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے دیکھنا حقیقت یہ ہوتی ہے کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بھی خادم قریش ندیم قریشی صاحب نے بتایا کہ ہمارا مزدور طبقہ پس گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے ایک چیز واضح کہی کہ ملک کی معیشت کو نقصان نہیں ہوا. ڈالرز اسی انداز میں آئے، ریال اور پاؤنڈ اسی انداز میں آیا ہے، ملک کی معیشت کو فائدہ ہوا ہے. پر یہ جو ہماری طرح کے چھوٹے لوگ جو چھوٹے چھوٹے اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو تو نقصان ہوا نا، ان کو نقصان دیا گیا. اچھا یہ سب کچھ ایک کوآپریٹو سیکٹر کو فائدہ دینے کے لیے چند ہمیشہ سے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ بھی اپنے ایک عرصے سے دیکھ رہی ہیں کہ مخصوص لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر چھوٹے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے. تو اب اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ اور ان لوگوں کی مثال بھی اس طریقے سے ہے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو قربان کرنے کے واسطے کہ مچھلی جو ہے نا وہ صاف ستھرے پانی میں رہتی ہے. سمندر کا پانی بالکل پاک صاف، اچھا دریا کی بھی میٹھا پانی ہوتا ہے، بالکل صاف اور شفاف، نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، لیکن اس مچھلی میں سے بھی بدبو آتی ہے. تو یہ مثال میں ان لوگوں کے لیے دوں گا کہ جو ہم جیسے لوگوں کو کھا جاتے ہیں. یہ بڑی مچھلیاں ہمارے جیسے چھوٹے غریب طبقے کو دبانے کے لیے اور کھانے کے لیے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان میں سے بھی پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے. اور اس قسم کے لوگ مختلف جگہوں پہ، مختلف اداروں میں، مختلف شخصیت کی شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں جنہیں ہم اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں. بالکل. اب یہ جو وبا پھیلائی گئی تھی نا، ایک جانور بھی منڈیوں میں نہیں بچا، سب فروخت ہو گیا. تو وہ کہاں گیا بتائیں؟ ایکسپورٹ ہو گیا سب. اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ایکسپورٹ ہو مال، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. باقاعدہ ان کا ایک قانون موجود ہے. ایکسپورٹر حضرات اپنا فارم بنائیں اور اس میں جانور پالیں اور اس کو 70% جو ایکسپورٹ کریں، 30% ہماری لوکل عوام کو، ہماری کراچی پاکستان کی عوام کو دیں. لیکن وہ اس طرح نہیں کر رہے. وہ لوگ جو ہیں سارا مال سمیٹ کے لے جاتے ہیں، فارمنگ کر نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی بھی عروج پہ ہو رہی ہے، گوشت کے ریٹ بھی اوپر جا رہے ہیں. ان کو چاہیے، گورنمنٹ کو پابند کرنا چاہیے، وزیر اعلیٰ صاحب کو، ان کو کہ انہوں نے جب ایکسپورٹ کرنے کے فارم وہ بنائے ہوئے نا، تو اس طرح وہ جانور پالنے کے بھی فارم ہاؤس بنائیں اور اس میں جانور پالیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں. اگر وہ کراچی کی منڈیوں سے لیں گے، پاکستان کی منڈیوں سے لیں گے تو پھر تو عوام تو یہاں کی پھر بالکل وہ ڈالروں میں بیچ رہے ہیں تو وہ مہنگا بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں ویکسین لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ بالکل اللہ کا شکر، الحمدللہ ویکسین لگنا شروع ہو چکی ہے اور کافی حد تک یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ عوام تک ہم آپ کے چینل کے ذریعے مطلب پیغام بھی ہے اور عوام کی فلاح کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ بے خوف و خطر ہو کر لیکن احتیاط کو سامنے رکھیں. بالکل. اپنے علاقے کے دکاندار سے
اپنے محلے کے اس شخص سے جس کو آپ عرصے دراز سے جانتے ہیں, جو آپ کو جانتا ہے. دیکھیں ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں نا, وہاں پر پپیتے کے بیجوں کو سکھا کر کالی مرچ میں ڈال کے بیچا جاتا رہا ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے, لال اینٹ کو پیس کر لال مرچوں میں ملا کر دیا جاتا ہے. میں یہاں پر آپ تمام لوگوں کے, آپ کے چینل کے ذریعے اور آپ کے توسط سے, کہ آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں, لیکن آپ اپنے آپ پر اپنے دل کو سامنے رکھتے ہوئے, مانتے ہوئے کہ ہاں یہ شخص صحیح ہے, یہ ہمارا پرانا جاننے والا ہے, یہ ہم سے چیٹنگ نہیں کرے گا, آپ اس سے کام کریں. یا جس سے لیتے رہتے ہیں مطلب بالکل. کافی اچھا اب عرصے سے. دیکھیں سوشل میڈیا یا فیس بک یا دیگر جو ہمارے پاس جو طریقہ کار ہیں, اس کو غیر ملکی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں کو دور کرنے کے لیے, پیچھے کرنے کے لیے, ایک کسی بھی قسم کی افراتفری پیدا کرنے کے لیے. تو پاسبل ہے کہ کہیں سے کوئی سی ویڈیو آ جائیں, اس قسم کی چیزیں آ جائیں, تو اس کو اب میں سمجھتا ہوں کہ نظر انداز کریں. بالکل. خود آپ جائیں, اپنے ہاتھوں سے خریدیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو بنوائیں. اچھا کوئی ایک آپ کا تو یہ کاروبار بھی ہے, کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ اگر گوشت اس طرح سے ہے, اس طرح سے دکھ رہا ہے یا ایسا ہے, تو سمجھ لیں یہ بیماری والا ہے. تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی تو اویئرنیس ہو, ہمیں بھی پتا ہو اگر ہم یہ چیز خریدنے مطلب ہم بند نہ کریں, پر ہمیں اتنی سینس ہو یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں یہاں سے لینا ہے اور یہاں سے نہیں لینا. تو تھوڑا سا اگر آپ بتا دیکھیں اچھا گوشت تو آپ کو صاف نظر آئے گا نا دکان پہ ٹنگا ہوا, بیمار گوشت بیمار نظر آئے گا آپ کو, آپ خود دیکھ کے لیں اس کو. ہم اور تو بیمار کبھی بھی نہیں نظر آتے, ہم جتنا بھی بیمار ہو چینل والے کہتے ہیں تم لوگ لگتے ہی نہیں بیمار, چھٹی نہیں کرنا واپس. چلے اللہ آپ کو ایسی رکھے, اللہ خوش رکھے. لیکن یہ جو ہے نا آپ دیکھ کے گوشت لیجئے, مہر لگا ہوا گوشت ہوتا ہے باقاعدہ, سلاٹر ہاؤسوں سے مہر لگتی ہے, ڈاکٹر صاحب چیک کرتے ہیں گوشت کو, اور ہم لوگ بھی چیک کرتے ہیں جانوروں کو, تندرست صحیح ہے تو ہم اس کو ذبح کرواتے ہیں. تو آپ مہر لگا ہوا گوشت جو سلاٹر ہاؤسوں سے آ رہا ہے اس کو استعمال کریں. دکان پہ مہر لگا ہوا گوشت آپ کو نظر آئے گا, ہاں آسانی سے آپ گورنمنٹ کی مہر نظر آئے گی. بالکل. جی دوسرا اس کے ساتھ ایک میں یہ بھی بتا دوں کہ سستا کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. ہاں تاریخ اس بات کی گواہ ہے, اور روز روشن کی طرح آیا یہ بات ہے کہ سستا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. آپ سے مراد مطلب تمام وہ ہمارے جو اس وقت سامعین اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ناظرین, دیکھیں آپ اپنے علاقے کے آدمی سے خریدیں. آپ سستے کے چکر میں اس مارکیٹ اور اس مارکیٹ کبھی نہ پھریں. ان حالات میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سستا اچھا کبھی بھی نہیں ہوگا. مطلب جو ایک ریٹ چل رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس ریٹ میں تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا. اگر اس سے کم میں آپ کو مل رہا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو چیز ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے, کوئی وجہ ہے, کچھ وجہ ہے. نمبر 2, جس طریقے سے انسان ایک عجیب و غریب کے مطلب کہ فزیکلی ڈھیلا پن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک عجیب و غریب انسان, فریشنس نہیں ہوتی ہوگی, گوشت کا کلر چینج ہو جاتا ہوگا. اگر ان کیس اس قسم کا گوشت ہے تو آپ اس کو نہ خریدیں. ٹھیک ہے جی. اور آج کا میسج یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مت روکیں, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جس طرح سے بازاروں میں, محلوں میں, دکانیں اور یہ سارا سسٹم ہے, لوگ اپنا گھر چلا رہے ہیں. اگر ہم لوگ ہی رک جائیں گے اور ہم لوگ ہی سوچیں گے کہ یہ بیماری ہے, ان لوگوں کے تو گھر کے چولہے بجھ جائیں گے, پر جو بڑی سطح پر یہ بزنس چل رہا ہے وہاں چلتا رہے گا, پھر ہم جیسے غریب لوگ پس جائیں گے. تو خدا را آپ لوگ لیں, اسٹیمپ لگی ہوئی دیکھیں, فریش گوشت نظر آ جاتا ہے, بالکل ٹھیک گوشت نظر آ جاتا ہے, اتنی سینس ہم سب کو ہے, تو اس چیز کو روکیں نا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جیسا ہی کوئی ہمارا بہن بھائی اس کے گھر کی مشکلات اس وجہ سے ہو جائیں کہ کسی ایک نے سیاست کی اور نقصان دے دیا غریب انسان کو. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم اس طرف آتے ہیں, فلاحی کام کے حوالے سے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, اس کی جانب ہم تھوڑا سا آتے ہیں. یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے خادم قریش محمد ندیم قریشی بھائی نے الحمدللہ قریباً 4 سال 5 سال سے فلاحی کاموں کی ایک بنیاد ڈالی. اچھا ہم لوگ یہاں پر نئے تو ہیں نہیں, پاکستان کو آباد ہونے تک سے دیکھنے سے لے کر اور آج تک ریاست کی فلاح اور بقا میں ہمارا کردار الحمدللہ صف اول کا رہا ہے ہمارا اور ہمارے لوگوں کا. لیکن کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے انتشار تھا. خیر ندیم قریشی صاحب نے جو خادم انسانیت ان کو قوم نے اس حوالے سے لقب دیا ہے, آپ نے سب سے پہلے تو تعصب کو ختم کیا کہ قریش کمیونٹی سے وابستہ تمام قوم, اردو, سندھی, پنجابی, بلوچستان سے تمام لوگوں کو لا کر ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا تاکہ ہم اس ریاست کی بقا و فلاح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. الحمدللہ آج ندیم قریشی صاحب کو تمام قومیتوں کے لوگ جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں. ہمارا مرکز ایوان قریش کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو وہاں سے الحمدللہ فلاحی کاموں کا ایک سلسلہ جو کہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے.
میت گاڑیاں ہیں، ایمبولینس سروس ہے، ہاسپٹلز ہیں، ڈسپینسریاں ہیں، اور اسکول کی سطح پر بھی ماشاءاللہ مدارس ہیں، مدارس ہیں، اور کافی زیادہ اچھا میں الحمدللہ. تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی ڈیٹیل میں کہ اسکول کی سطح پر کیا کیا اسکولز ہیں یا جو بچے ایجوکیشن نہیں لے سکتے آپ ان کا خرچ اٹھاتے ہو، ان کی ایجوکیشن کا خرچ اٹھاتے ہو کس طرح سے، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ اگر ہاسپٹلز بھی تو کوئی اگر بیمار ہے آپ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں تھوڑا سا، یا ہاسپٹلز الگ آپ نے کسی اس پہ لیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اگر اس طرح کے مجبور لوگ آئیں گے تو ان کا سارا خرچ آپ لوگ ہم نے کراچی کے جو لو کیٹیگری کے علاقے جہاں بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اچھا ابھی تو 5ویں تک دے رہے ہیں، آگے انشاءاللہ ہمارا ارادہ آگے بھی بڑھنے کا ہے. القریش اسلامک سینٹر کے نام سے ہم نے اسکول کھولے ہوئے ہیں. اچھا اور جو اسپتال بنائے کراچی شہر میں اس ٹائم 3 اسپتال ہم چلا رہے ہیں، اپنے بنائے بلڈنگیں اپنی بنا کے ان کو اپنے چلا رہے ہیں. اور وہاں پر جو بھی چاہے آ کے علاج کرائے، اگر اس کے پاس 50 روپے ہے تو وہ 50 روپے فیس دے دے، اس کے علاوہ اگر اس کا 50 بھی نہیں ہے تو اس کا پورے اخراجات ہمارا اسپتال اللہ کا شکر ہے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ ہم اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، پر ابھی آ گیا بریک، اور بریک سے واپس آتی ہوں، اسی سے یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اچھا میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں، کون سے علاقے میں آپ کے اسکولز ہیں اور ہاسپٹل کس طرف ہیں اور کس طرح کا علاج، مطلب ڈیٹیل میں بتائیں کہ کون کون سی جنرل علاج، مطلب کوئی بھی بیماری ہے اس کا، یا اسپیسیفک کوئی بیماری کا بھی، جس طرح سے ہمارے ہاسپٹلز پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، کوئی کینسر کا، کوئی کڈنی کا، کوئی اس کا تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. ابھی یہ تو ہم نے ایک نیو کراچی 5.5 نمبر پہ ایک ہاسپٹل بنایا ہے 17-18 کمروں کا. تو اس میں تمام علاج ہوتے ہیں جو بھی عام طور پر جی ہوتے. باقی کو اگر زیادہ بڑا کیس ہوتا ہے تو اس کو آگے ریفر کر دیتے ہیں، وہاں سے کروا دیتے ہیں. ڈیلیوری کیس وغیرہ بھی وہاں پر ہو جاتے ہیں. ایک پاک کالونی میں بنوایا ہے ہاسپٹل، وہاں بھی یہی سسٹم ہے. اور ایک شاہ فیصل میں چل رہا ہے، ہمارے فیصل قریشی چیئرمین ہے، وہ چلا رہے ہیں وہاں پہ ماشاء اللہ سے. وہاں پہ ایمبولینس سروس، میت بس سروس، یہ سب وہاں پہ چل رہی ہے نا. اسی طرح کراچی شہر کے زیادہ تر علاقوں میں، اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، کورنگی، ناظم آباد، لالو کے دن علاقوں میں ہم نے میت بسیں کھڑی کر دی ہیں. وہاں سے وہاں کی عوام ان کو لے جاتی ہے اور وہ استعمال کرتی ہے. مطلب وہ علاقے جہاں زیادہ لو کیٹیگری کے علاقے جہاں پر زیادہ ضرورت ہے نا، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان علاقوں میں ہم نے کھڑی کر دی ہیں یہ چیزیں. اورنگی ٹاؤن میں ہم ایک اسکول چلا رہے ہیں 1 نمبر پہ، اللہ کا شکر ہے اچھا چل رہا ہے، 1 سال ہو گیا اس کو. اچھا یہ سلسلہ کس طرح سے اسٹارٹ کیا، کیسے ایک دم سے، مطلب 4-5 سال پہلے اگر آپ نے یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا، کس طرح سے سوچ آئی کہ اس طرح سے کرنا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ صرف قریشی لوگ ہی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا ہر عام انسان جو ضرورت مند ہے، جو اپنا علاج نہیں کروا سکتا، یا جو اپنے بچے نہیں پڑھوا سکتا، یا جس کو اس طرح کی کوئی ضرورت ہے، وہ آ سکتا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ ابتدا میں تو خدمت قریش سے شروع ہوا تھا، لیکن الحمدللہ خدمت کا کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ پاک نا وہ اس میں مزید تاثیر پیدا کرتا جاتا ہے. تو خدمت قریش سے سٹارٹ ہونے کے بعد آج یہ خدمت انسانیت میں بدل چکا ہے، کیونکہ ہاسپٹلز ہم نے جو بنائے وہاں پر مختلف جنرل فزیشنز اور کنسلٹنٹ وہاں موجود ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے کچھ تمام ہاسپٹلز میں کچھ نہ کچھ اسپیشلٹی اس کے اندر موجود ہے. کہیں پر پیٹس کے سینئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بچوں کے لیے جو ہے بڑا فائدہ مند ہے وہاں کے. کہیں پہ کارڈک کے حوالے سے اسپیشلائزیشن کیے ہوئے ڈاکٹر حضرات وہ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ تمام شعبوں میں کام ہو رہا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے. اچھا پھر یہ خدمت انسانیت میں بدل گیا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ اس علاقے کے اندر صرف قریش کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ آنے والے تمام اشخاص کے ساتھ برابری کی سطح پر الحمدللہ خیر خواہی کے ساتھ میں اور ان کے ساتھ ایک اچھے ماحول کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرنے کے بعد ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طریقے سے جہاں پہ میت گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں تو وہ صرف ہمارے قوم کے لیے نہیں ہے، تمام اقوام کے لیے
بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے، اس قوم کے بچے اور فرد ہونے کے ناطے اس سلسلے کو تمام ہمارے ساتھی، سب سے بڑی جو جیت ہمیں ہوئی، ہمیں نوجوان طبقہ وہ آگے بڑھا، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر چکے تھے، وہ بچے، وہ نوجوان جو ایک مخصوص نظریے کے ساتھ جڑ گئے تھے، انہوں نے اپنی گیدرنگوں کو مطلب کہ ایک ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے نا تبدیل کر دیا تھا، لیکن آج وہ قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا بات، پاکستان سے وابستہ تمام جتنے بھی ہمارے قومی دن آتے ہیں ان کو بڑے شایان شان انداز میں منانا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہونا، ہاسپٹلز کے لیے، میت گاڑیوں کے لیے، اسکولز کے لیے، اور پھر سب سے بڑی چیز نئے نئے آئیڈیاز لے کر آنا کہ اب آپ ایسا کر لو، اب آپ ایسا کر لو، یعنی ان کو رہنمائی چاہیے جو ان کے پاس نہیں تھی، تو وہ بچے ضائع ہو رہے تھے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ اچھا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اندر لیڈرشپ پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر لیڈرشپ آئے، وہ آگے بڑھیں اور ہم ان کے پیچھے چلیں۔ ہمارے مطلب چیئرمین صاحب کا، خادم قریش کا، ندیم قریشی صاحب کا نظریہ بھی یہی ہے اس میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان ہے جس طرح، تو رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اگر ہم اور طرف دیکھیں، اپنی این جی اوز کی طرف بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو رمضان میں افطار کا آپ نے دسترخوان، سحری کا دسترخوان، پھر جو مستحق لوگ ہیں ان کو راشن بانٹنا، یا اس طرح جس طرح بھی آپ تھوڑا تھوڑا مدد کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کی رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ رمضان میں ہم لوگ افطار دسترخوان لگاتے ہیں جگہ جگہ، ہاں اچھا، اور اس ٹائم ہمارا ایک بڑا دسترخوان ناظم آباد میں شیخ القریش کے نام سے 1 نمبر ناظم آباد پہ چل رہا ہے، جس میں بہت زیادہ 400-500 لوگوں کا سسٹم ہوتا ہے، اور کافی علاقوں میں یہ دسترخوان وغیرہ چل رہا ہے۔ باقی ہمارے جو گھر ایسے ہم دیکھتے ہیں جن کو ضرورت ہے، ان گھروں میں خاموشی سے راشن بھیج دیتے ہیں۔ بقرہ پیڑھی میں ہر مہینے میں تقریباً 50 راشن گھروں میں پہنچا دیتے ہیں، ان کو اپنے پاس نہیں بلاتے، رات کے ٹائم میں ہمارے لڑکے گھروں میں پہنچا کے آ جاتے ہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا جماعت خانہ مرکز ایوان قریش، تو میں وہیں پر ہی بچپن سے اپنے بزرگوں کو دیکھتا تھا، ان کے کاموں کو دیکھتا تھا، تو میں پھر وہیں سے آہستہ آہستہ عیدی صاحب ہمارے وہ کھارا در میں، ان کا جو پہلا کلینک تھا عیدی صاحب کا، وہ میرے گھر کے سامنے تھا نا، وہیں پر ہی، میری وہی کی پیدائش ہے، میں ان کو بھی دیکھتا تھا بچپن سے۔ صاحب کی تو ایج کے لگ نہیں رہے مجھے، وہ تو میں تو بچہ تھا، اچھا مطلب بچپن میں ان کو بس میں دیکھتا یہ تھا آج نا۔ بتانا چاہی تھی کہ صرف عورتیں ایج کے معاملے میں اتنی پوزیسو نہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بچپن سے ان کو تھوڑا سا ماحول دیکھتے چینج ہیں کرتے ہیں نا ہم، بڑی اپنے بزرگوں کو دیکھتے دیکھتے یہ کام کرتے کرتے ہمارے بزرگ، ہمارا جو مرکز ہے ایوان قریش میں غریب بچوں کی شادیاں کراتے تھے نا برادری کی، تو ہم بھی وہی کراتے ہیں۔ ہمارے پاس علاقہ وائز کہیں سے بھی کوئی آ جاتی ہے کہ بھئی یہ بچی مستحق ہے، اس کی ہم اپنے، مطلب آپ کا اللہ کا شکر رول ہے، ماڈل جو ہے وہ عیدی صاحب، جی بالکل بالکل رول ماڈل وہی ہے۔ بالکل، باقی ہمارے بزرگ جو تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے نا، وہی برادری کے بڑے تھے، فیصلے کراتے تھے، خون کی مسائل حل کرا دیتے تھے، کسی بچی کی شادی کرا دی، تو وہ دیکھتے دیکھتے بس پھر میں بھی شروع ہو گیا۔ پھر وہ پولیس کی نوکری بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی 93 میں، وہ بھی اسی شوق میں کری تھی نا، کوئی ضرورت نہیں تھی میرے کو۔ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دل کے ہوتے ہیں، آپ اتنے نازک دل کے کیسے ہو گئے؟ وہ تو یہ اسی شوق، خیر ناراض نہ ہو جائیں پولیس والے میرے بھائی، اور اگر ہوتے ہیں تو مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ یہ کہ سنا ہے ایسا کہ وہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، نرم دل نہیں ہوتا۔ خیر ایسی بات نہیں ہے، ہر 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، میں نے مذاق کیا ہے، بڑے اچھے میں نے پولیس والے دیکھے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے، رستے میں کسی کی گاڑی بند ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو میں نے ان کو دھکے لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مطلب ہم اپنی اگر کہیں غلط چیز سامنے لاتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں اسی شوق میں کہ لوگوں کی مدد کروں گا، میں نے شوق میں پولیس کی نوکری لے لی، حالانکہ میں اللہ کا شکر تھا، میرے کو ضرورت نہیں تھی نوکری کی، لیکن میں نے شوق میں کہ مدد کروں گا لوگوں کی، میں نے پولیس کی نوکری لے لی، اور آج 30 سال ہو گئے 93 سے نوکری کر رہے ہیں، اور میرے کو اللہ کا شکر ہے، میں اپنے رب کے آگے سرخرو ہوں کہ میں نے کبھی 10 روپے بھی نہیں لیے، میں نے اپنا کاروبار کرا، اپنے بڑوں کا کاروبار کو سنبھالا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ میں خدمت خلق میں لگ گیا۔ اور ویسے بھی اللہ کے بندوں کی اگر آپ مدد کریں، ان کے ساتھ رہیں، تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے سارے معاملات سیدھے ہوتے جاتے ہیں۔ بالکل، میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا اتنا بڑا سسٹم بن جائے گا، اتنی ساری میت بسیں، یہ اسپتال بنا لوں گا، میں تو ایک ڈسپینسری بنانے کے قابل بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپتال بنوا دیے، اور پھر آج ہمارے دادو لاڑکانہ سکر سندھی قریشی بھائی بھی کام کر رہے ہیں میرے ساتھ مل کے، فلاحی اور اصلاحی کام۔ ہمارا کوئی سیاسی کوئی سوچ نہیں ہے، نہ سیاسی کسی پارٹی سے تعلق ہے، کیونکہ میری برادری کے لوگ ہر سیاسی پارٹی میں ہیں، تو ساری سیاسی پارٹیاں میری ہیں، میں کسی کو بھی فون کر دیتا ہوں، کسی بھی سیاسی اپنے اس کو برادری کے کو کہ بھائی یہ کام کرا دیں ذرا آپ۔
हाँ अपनी पीपल्स बिल्कुल, पार्टी ये से, अपनी मुत्तहिदा नेकी से। का काम है ना, किसी तो की मदद करना, तो हर वो कोई मेरा साथ काम देता अल्लाह का होगा। शुक्र है, वो लड़के खड़े होके करा देते हैं। हाँ सिर्फ इस वजह से कि ये नदीम भाई हमारे हाँ। बड़े हैं। अच्छा, जब स्टार्ट लिया था तब कितनी मुश्किलात आई, थोड़ा सा स्टार्ट क्या बताया ना, क्योंकि हम जब हम एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं तब तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आके जुड़ जाते हैं ना, जब हम बुनियाद रख रहे होते हैं उस टाइम थोड़ी मुश्किल होती है। वो क्या टाइम था, किस तरह से सारी चीज़ों को फेस किया आपने? भाई देखें, नेकी का जो काम होता है ये ऐसा है जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, हर कदम पे आपको मुश्किल होगी लेकिन हर कदम पे आपको बुलंदी मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने हर कदम पे मदद करी, दुश्मन भी पैदा हुए, दोस्त भी पैदा हुए, लोगों ने बुराइयां भी करी, भलाइयां भी करी। अल्लाह ताला मेरे को हर जगह से कामयाब करता चला गया और आज हाँ, अल्लाह का ठीक है। करम है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, फिर ब्रेक से वापस आते हैं जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।